अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम बात करते हैं यूके के कुछ ऐसे नौजवान बच्चों की जो कि माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन जाते हैं। इन बच्चों की उम्रें जो हैं वो अक्सर 16 साल 17 साल 18 से 22 साल के दरमियान होती हैं। अच्छा जी, इनके मसाइल क्या हो जाते हैं उन पे ज़रा आज बात करते हैं और फिर इसका हल क्या है ये भी सोचते हैं। ये जो मसला है ये मैंने काफ़ी वालदैन को इसके बारे में परेशान होते हुए देखा, तो मैंने सोचा कि मैं बेहतर है कि इस पे एक वीडियो बना लूँ। देखें जी, अब हर जो वालदैन होते हैं, स्पेशली जब आप मुल्क से बाहर कहीं रह रहे होते हो, आप इतनी जो एक परदेस में एक जैसे कहें कि अपनों की दूरी आप सह रहे होते हो, तो आप यही चाहते हो कि आपकी जो औलाद हो वो बेहतर से बेहतर नज़र आए, वो तालीम में भी बहुत अच्छी हो, उसका बिहेवियर जो है वो भी बहुत खूबसूरत हो और वो काबिल तारीफ़ और काबिल सताइश बने सबके लिए। लेकिन बाज़ औक़ात जो है इससे बरक्स एक कैफ़ियत जो है वो हम पाकिस्तानी माँ बाप को देखने को मिलती है। तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि उसके पीछे किसकी गलती और क्या वजह है कि बच्चे जब जैसे एक यूनिवर्सिटी में एक आप बच्चा भेजते हो और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आके फिर वो घर में माँ बाप के साथ रहना शुरू कर देता है और वो कुछ वजह भी बताता नहीं कि भाई अच्छा भी उसे क्या प्रॉब्लम हुई है यूनिवर्सिटी में या उसने यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ दी। इसी तरह कुछ हाई स्कूल के बच्चे हैं वो जो है वो बिल्कुल एम्बिशंस उनमें कोई नज़र नहीं आते कि आगे उन्होंने क्या करना है, क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है या उनको क्या करना है, यानी ज़िंदगी में वो क्या चाहते हैं। तो कोई जो है ना, जैसे आप सोचें कि एक गाइडलाइन जैसे उसकी कमी है या कुछ बच्चों के दिमागों में कुछ ऐसा बैठ गया कि वो अब निकल नहीं रहा। अच्छा जी, देखें यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात करें तो उसमें ये है कि भई बहुत से उसमें एक मसाइल होते हैं, यानी अब जैसे कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है तो अब उसके लिए ये है कि अगर तो आप माँ बाप के साथ रहते हो तो आपके और तरह के खर्चे होते हैं, और अगर आप किसी और शहर में जाके रहना शुरू करते हो, यूनिवर्सिटी आपकी किसी और शहर में होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एक काम बन जाता है। और ठीक है कि भई आपको जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट देती है, लेकिन वो जो है वो बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जिसमें आपका किराया भी निकल आए। ज़ाहिर है कि आप किसी अपार्टमेंट में रहेंगे और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा होता है, ये भी आप खुद ही बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, ये जो सारे मसाइल होते हैं इसमें जो है आपके जो पेरेंट्स होते हैं जो दोनों काम करते हैं, फिर वो आपके जो आपका जो बच्चा होता है वो उसको सपोर्ट करते हैं, और फिर जो बच्चा होता है वो अच्छी तरह से वो पढ़ पाता है या अच्छी तरह से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। तो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन यहाँ पे भी एक चैलेंजिंग काम है, आसान नहीं है, और इसीलिए यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें बाज़ औक़ात साथ साथ काम करना पड़ता है, थोड़े से कुछ आवर्स करने पड़ते हैं अपनी जो है वो थोड़े जो आप कह लेंगे थोड़े से खर्चे निकालने के लिए, और इसके अलावा जो है वो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उन्हें जो है कुछ ना कुछ सपोर्ट करना पड़ता है ताकि बच्चे जो है वो तंग तंग ना हो, किसी तंगी का शिकार ना हो। क्योंकि होता यही है कि देखें यहाँ पे अब जो हॉस्टल्स तो कम ही होते हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने तौर पे रह रहे होते हैं, और फिर ज़ाहिर है कि आपने खाना जो है आप जैसे आप स्टडीज़ में होते हो तो आप हर वक्त आप खाना पकाने रोटियां लगाने तो नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि ये जो है एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग जो है वो एक टास्क होता है, चाहे आप यहाँ पे काम कर रहे हो या जो है आप जो है वो कहीं भी यानी वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तो क्या होता है कि आप बाहर से कोई बर्गर पकड़ के या बाहर से कोई टेक अवे लोगे, और फिर जाहिर है कि ये जो सारे खर्चे हैं ये माँ बाप के ही जो है ना वो सर पे पड़ते हैं। तो अब कुछ माँ बाप जाहिर है इसको अफेक्टिवली कर लेते हैं डील, क्योंकि अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, चलें वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे जो है ना ये फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाते हैं और उसकी वजह से वो अपनी स्टडीज़ को अधूरा छोड़ देते हैं। ख़ास तौर पे ये चीज़ जो है ये आजकल देखने को मिल रही है, और मेरी बेटी इधर यूनिवर्सिटी में है और उसने मुझे बताया कि मम्मी बहुत से बच्चे जो है वो इसी वजह से आजकल ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। या कुछ बच्चे जो हैं वो पहले जैसे हॉस्टल में रहते थे, यानी कि अपने अपार्टमेंट में, लेकिन अब जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ मूव हो गए हैं कि भाई हम जो है अलग से नहीं रह सकते। तो चलें, एक फाइनेंशियल तो एक मसला है ही। अच्छा, दूसरा जो एक मसला है वो ये है कि भई जैसे अब देखें बहुत सी तरह की एंजाइटीज़ होती हैं बाज़ औक़ात।
اب انزائٹیز جو ہیں وہ یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ بھئی اب بچہ جیسے اب وہ شروع سے ہی ایک شائع بچہ تھا، یعنی کہ ایک شرمیلا بچہ، اور اس کو آپ نے ایک اور شہر میں ایک نئی جگہ پہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ چاہے لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، اب اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو نئے فرینڈز بنانے میں پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کو جو ہے وہ دوسرے جو کڈز ہیں وہ اس کو جو ہے وہ بعض اوقات اتنے ویلکمنگ نہیں لگتے، چیلنجنگ لگتے ہیں۔ اچھا جی، بعض اوقات دیکھیں بھئی ایک جو بچے کی پرسنالٹی ہوتی ہے، بعض اوقات دیکھیں کچھ بچے ہوتے ہیں بہت اچھا سا ڈریس اپ کرتے ہیں۔ دیکھیں ڈریسنگ جو ہے وہ انسان کی ہر جگہ ہی جو ہے نا وہ ایک بہت زیادہ ایک ضروری ایک فیکٹر ہے، جو کہ بہت زیادہ ایک آپ کو جو ہے دوسرے بچوں سے ممتاز کرتی ہے۔ یعنی کہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی دیکھیں تو ہم ان لوگوں سے زیادہ ملنا پسند کرتے ہیں جو کہ ذرا دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایک انسانی فطرت ہے۔ اب کچھ بچے جیسے اب وہ ڈریس اپ ہی جیسے اب ان کی جیسے شروع سے جیسے عادت نہیں ہوتی، ہر بچے کو تو عادت نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی ڈریسنگ پہ دھیان دے یا کچھ بھی۔ کچھ بچے زیادہ فینسی ہوتے ہیں شروع سے، کچھ بچے اتنے نہیں ہوتے، چلیں وہ تو ایک فیکٹر ہے۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اب آپ جیسے کسی بہت جیسے اب لنڈن اسکول آف آرٹس میں چلے جاتے ہو، اب وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو باقی بچے ہوں گے بہت زیادہ ویل ڈریسڈ ہوں گے، بہت اچھی فیملیز کے ہوں گے، اور آپ کو جو ہے ہو سکتا ہے آپ اتنے جو ہے نا وہ تھوڑا کیئر لیس ہوں اپنی پرسنالٹی کے بارے میں، اپنی لکس کے بارے میں، تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا دب جاتا ہے۔ یا تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کی جو شخصیت ہے وہ اتنی زبردست ہو، اتنے آپ کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ ان چیزوں کو آپ دھیان نہیں دیتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اٹس فائن، لائک آپ کی یا تو پھر ویسے شخصیت اتنی اسٹرانگ ہو کہ ٹھیک ہے کہ آپ جو کچھ بھی آپ نے پہنا ہوا آپ کو میٹر نہیں کر رہا، تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ یہ بھی یہاں جو ہے یہ بھی ایک چیز جو ہے نا وہ تھوڑی سی کاؤنٹ کرتی ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ تھوڑے سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ بھئی اگر ان کی ڈریسنگ صحیح نہیں ہے تو یہ بھی پیرنٹس کو تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ بھئی یہ میرا بچہ کیسا جو ہے وہ ڈریس اپ کر کے جو ہے وہ جا رہا ہے اسکول، مطلب اپنے جو میڈیکل اسکول ہے یعنی یونیورسٹی، اصل میں ہم لوگ ادھر وہ میڈیکل اسکول لا اسکول کہہ دیتے ہیں یونیز کو، تو پھر اس لیے تو وہ یہ ہے کہ بھئی ایک چیز ہے جیسے اب لڑکیاں تو دیکھیں وہ ذرا ان کو سجنے سنورنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کیئر لیس ہوتے ہیں تھوڑا سا۔ لیکن اب جیسے لا اسکول کے ہی لڑکے لے لیں تو وہ بہت زیادہ، جیسے میری بیٹی نے مجھے بتایا جو کہ میرے لیے ایک تھوڑی سی ایک نئی بات تھی کہ ممی لا اسکول میں جو لڑکے ہیں وہ بہت زیادہ تیار ہو کے آتے ہیں، یعنی کہ وہ صحیح وہ سوٹڈ بوٹڈ، یعنی کہ 3 پیس سوٹ جیسے پہن کے، اور ایسے وہ جیسے لائرز کے پاس ایک بیگ ہوتا ہے، یعنی ابھی بھی ان کا جو یعنی جو ڈریسنگ ہے ان کی بالکل ایک پروفیشنل لیول کی ہے۔ تو اب وہی بات ہے کہ بھئی اب ایک کیئر لیس سا جو بچہ ہے اس کو اب ایسے ماحول میں بھیج دیں گے تو وہ تھوڑا سا آکورڈ ہی وہ تھوڑا سا لگے گا، اور وہ کیونکہ باقی لوگوں کا جو ایک سٹائل ہے وہ اس کو فالو نہیں کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے میڈیکل اسکول میں چلے جائیں تو وہاں پہ شاید سارے کیئر لیس ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال وہاں پہ لوگ اتنا زیادہ تیار ہو کے آنا پسند نہیں کرتے۔ ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑے سے شروع سے ہی کیئر لیس ہوتے ہیں، چاہے لڑکے لے لیں چاہے لڑکیاں۔ اچھا جی، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی بچہ جو ہے وہ اس کو ڈپریشن تو نہیں ہو رہی، بچہ اس کی جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ بھئی وہ آپ کو جیسے فون ہی نہیں کرتا۔ اچھا، یا پھر آپ یہ دھیان رکھیں کہ بھئی اس میں جو ہے وہ کوئی جیسے آتا ہے تو سویا ہی رہتا ہے، جیسے اب ظاہر ہے کہ ہاسٹل سے گھر آتا ہے وہ سویا رہتا ہے، اور کوئی اس میں جیسے کوئی جذبہ ہی نہیں ہے کہ جیسے ہوتا ہی ہے کہ بچوں میں کچھ ہوتا ہے کہ اچھا بھی میں نے ممی کانسرٹ پہ جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یا میں نے یہ ڈریس لیا، یا میں نے وہ کیا۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کچھ بچے خاموش طبع ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ شروع سے ہی وہ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ شیئر کرنا ہر بات ماں باپ سے پسند نہیں کرتے۔ اچھا، یہاں پہ یو کے کا اصل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں جو ہے وہ بچوں کی وٹامن ڈی کم ہو جاتی ہے، اگر تو جو خاص طور پہ ہمارے بچے ہیں براؤن سکن کے بچے ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ یہ بھی چیز ذہن میں رکھا کریں کہ یہ بچہ جو ڈپریسڈ نظر آ رہا ہے کہیں اس کی وٹامن ڈی تو کم نہیں ہوئی، تو اس کے لیے اس کو جو ہے آپ جی پی کے پاس فوراً لے جائیں۔ اچھا جی، وٹامن ڈی والے جو فوڈز ہیں اس میں ہے انڈا، اور اس کے علاوہ ملک، دودھ، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی یہ جو ٹونا فش ہوتی ہے،
اور سالمن جو فش ہے اس میں وٹامن ڈی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، تو یہ بھی ایسے بچوں کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب جیسے جیسے اسٹڈیز انسان کی بڑھتی ہیں اس کو زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے، زیادہ اس کو جو ہے نا ہر چیز ڈفرینٹ طرح سے ڈیل کرنی پڑتی ہے۔ خاص طور پہ یو کے کی یونیورسٹیز کی بات کریں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ بعض اوقات ان کو جو ہے نا ان کا فوکس شروع سے ہی خراب ہوتا ہے، اے ڈی ایچ ڈی کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ کسی طرح یونیورسٹی تک تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر وہ آگے جو یونیورسٹی کی ایک پریشر ہوتا ہے وہ اس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوپ نہیں کر پاتے۔ تو اے ڈی ایچ ڈی جو ہے نا یہ بھی ایک آپ کو اسیس کروا لینا چاہیے اگر کوئی بچہ آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اے ڈی ایچ ڈی اس کی وجہ ہو، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات میڈیسنز جو ہے ایسے ینگ جو کڈز ہوتے ہیں ان کو دے دی جاتی ہیں، تو پھر وہ یہ ہے کہ تھوڑا وہ کوپنگ ان کا ایک تھوڑا بن جاتا ہے، اور اس پہ جو ہے پھر لیکن ان کو پھر ہمیشہ ہی لینی پڑتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر ایک نارمل سی لائف کہہ لیں یا اپنے جو گولز ہیں ایٹ لیسٹ وہ ان کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اور جو اس عمر میں جیسے اب کسی بچے کو خدا نہ خواستہ اب جیسے بیماریاں ہیں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں شیزوفرینیا۔ شیزوفرینیا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بچہ کوئی کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو آسمان میں کوئی اڑتی ہوئی چیز نظر آ رہی تھی، یا وہ اکیلے بیٹھا رہتا ہے، اچھا جی پھر وہ یا ایک جگہ پہ گھورتا رہتا ہے، تو یہ بھی سائنز ہیں کہ یہ اس کو شیزوفرینیا تو نہیں ہو رہا۔ تو شیزوفرینیا بھی بعض اوقات 18 سے 20 سال کی عمر میں وہ ظاہر ہونا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ پینک ڈس آرڈر کا شکار ہو جانا، یعنی کہ جیسے کہ ایگزام کی ڈیٹ آتی ہے قریب، وہ بچہ جو ہے نا اس کو پینک اٹیکس ہونے لگتے ہیں، انزائٹی اس کی ایکسٹریم بڑھ جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کبھی چیسٹ پین اس کو ہو جاتی ہے، کبھی اس کو کیا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پریشر سے جو ہے وہ بچہ ایگزام نہیں دے پاتا۔ اس میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ چلیں یونیورسٹی کی اگر سٹڈیز ہر ایک شخص کے لیے نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یونیورسٹی کی سٹڈیز نہیں لینا چاہتا اور وہ چھوڑ بھی دیتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو کوئی اپنا اگلا جو پلان ہے وہ پھر اس کو زندگی میں ایک نیا پلان پھر اس کو بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے اگر وہ بزنس کرنا چاہتا ہے یا وہ کوئی اور جو ہے شعبہ جیسے کوئی بھی اور سکل لینا چاہتا ہے، تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ تیزی سے وہ نئی جگہ میں جو ہے اپنے آپ کو انرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنا جو نیا پلان ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو اپنے جو ہے نا آپ جسے کہتے ہیں کہ کانفیڈنس میں لینا، تو کچھ بچے جو ہے نا وہ اس چیز کی وجہ سے بھی ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں کہ وہ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں، جو ان سے بات پوچھی جاتی ہے تو وہ آگے سے چپ، تو وہ ماں باپ اور زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس اولاد کا کیا کریں۔ تو آپ کو جو ہے نا جو بھی آپ نے سوچا ہوا ہے یا آپ جیسے بھی آگے زندگی میں چلنا چاہ رہے ہو، جو آپ فیل کر رہے ہو، آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ چیز ان کو بتا دو، ڈسکس کر دو، کیونکہ اس طرح یہ ہے کہ چیزیں ورنہ اور زیادہ خاموشی کی وجہ سے جو ہے نا اور زیادہ گھمبیر ہو جاتی ہیں اور زیادہ سر درد کا باعث بنتی ہیں والدین کے لیے۔ اچھا جی، اب ان بچوں کا جو بھی اس طرح کے ینگ کڈز ہیں اور اس طرح سے اگر وہ انہیں زندگی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہیلتھ ان کی ڈراپ ہو رہی ہے، مینٹل ہیلتھ چلی گئی ہے، اب ان کا کیا کرنا چاہیے، کیسے ان کو جو ہے نا ہم صحیح جیسے یعنی ان کو کیسے کر سکتے ہیں یا ان کو دوبارہ زندگی کی طرف کیسے لوٹا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ظاہر ہے کہ بچے کو آپ لے کے جی پی کے پاس چلے جائیں، یہ کوئی ٹین ایجر بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی 18-20 سال کا یونیورسٹی کا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچے جو ہیں نا جیسے اب کسی سبجیکٹ میں ناخوش ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جیسے اب انہوں نے کوئی لے تو لیا سبجیکٹ، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ میڈیسن لے لی یا انہوں نے کوئی ایسے مشکل سا سبجیکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ انہوں نے پڑھنا تو شروع کر دیا ہے، لیکن اب جو ہے نا وہ ان کی جان عذاب میں آئی ہوئی ہے، لیکن اب وہ کوئٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، کوئٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ سے اور زیادہ جو ہے نا ان کو پریشر ملتا ہے، تو پھر وہ کوئٹ نہیں کرتے، لیکن وہ ایک چیز جو ایسے بچوں میں دیکھنے کو نظر آتی ہے جو کہ اتنی ناپسندیدگی کا مطلب جو اظہار نہیں کر پاتے، لیکن اصل میں ان کو وہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ مشکل لگ رہا ہے، انہیں یونیورسٹی کی سٹڈیز مشکل اور ہارڈ سے ہارڈ تر لگ رہی ہیں، تو وہ ایسے بچے یا تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایک جو ہوتا ہے نا جیسے ایک آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جو ہے نا وہ
اتنی زیادہ ایک نیگیٹیوٹی بیٹھی ہوئی ہے اور اتنے زیادہ آپ کے دماغ میں بہت کچھ بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی جو کو نا ان کو کیا ہوتا ہے کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو نا جیسے آپ خود ہی کبھی بیمار کر لیتے ہو، کبھی ان بچوں کو کوئی ایک بیماری ہو جاتی ہے، کبھی دوسری بیماری ہو جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ ایک انہیپینس ہوتی ہے، وہ ایک یعنی ایک اداسی ہوتی ہے جو کہ یعنی اب وہ ایک کام کو آپ کرنا پسند بھی نہ ہو لیکن اس کو آپ کو روز کرنا پڑ رہا ہو، تو آپ سوچیں کہ آپ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل وہی بات ہے کہ جیسے آپ کو ایک جاب پسند نہیں ہے لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ یار مجھے اپنا گھر چلانے کے لیے اس جاب پہ جانا ہے، تو وہ ایک ناخوشی کی جو کیفیت ہے نا وہ کہیں آپ کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر وہ ایسے بندے کو کیا ہونے لگتا ہے کہ اس کی باڈی میں سٹریس پڑتی ہے اور وہ آئے دن جیسے بیمار رہتا ہے، کبھی اس کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، کبھی اس کو بخار ہو جاتا ہے، کبھی اس کو کیا ہو جاتا ہے، کبھی اس کو کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو وجہ ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے وہ ایک ناخوش کیفیت ہے جو کہ دماغ میں ہے اور اس کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا جی، جی پی کے پاس بچے کو لے کے جائیں، اس کو جو ہے چیک کروائیں کہ کہیں اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تھائرائڈ بھی کم ہو کسی بھی ینگ پرسن کا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا ایکٹیو نہیں رہتا، موٹیویٹڈ نہیں رہتا اور اس کو ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے نا وائٹامن ڈی لیول چیک کرا سکتے ہیں۔ براؤن کڈز جو ہیں ان کا وائٹامن ڈی لیول کم ہو سکتا ہے کیونکہ جو یو کے ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سورج ہے ہی نہیں ہے اور سورج کی شعاؤں سے جو ہے آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی بنتا ہے، تو جب سورج ہی نہیں ادھر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وائٹامن ڈی آپ کی باڈی نہیں بنا رہی، تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائٹ میں جو وائٹامن ڈی ہے وہ آپ کو زیادہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو ڈائٹ ہے وہ بھی بعض اوقات اتنی اچھی نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا وائٹامن ڈی زیادہ مقدار میں ہمیں ملے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لینے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہر جگہ مل جاتے ہیں ایزیلی، ایسٹرا پہ مل جائیں گے، سینسبری، یہ سارے جو سٹورز ہیں یا فارمیسیز ہیں ان پہ آپ کو سپلیمنٹس ایسے نظر آ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مائنڈ MIND ادھر کا ادارہ ہے، چیریٹیز ہیں جو کہ پیرنٹس کو ہیلپ کرتی ہیں اگر ان کا بچہ جو ہے کسی وجہ سے خدا نخواستہ ڈپریشن کا شکار ہے، پینک انزائٹی کا شکار ہے یا زندگی میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، تو چائلڈ لائن ہے، مائنڈ ہے، یہ اس طرح کی چیریٹیز بھی جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں اس بچے کو سمجھنے میں۔ اس کے علاوہ آپ جی پی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے کو ٹاک تھیراپی میں ڈال دیں، تو اس کے لیے بھئی مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو NHS کی اگر آپ سیلف ریفرل تھیراپیز چیک کریں تو اس میں جو CBT یا کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی ہے، CBT، اور اسے کہتے ہیں کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی، یا اگر آپ یہ بھی ڈالیں نا گوگل کی سرچ میں NHS سیلف ریفرل تھیراپیز، تو بھی جو ہے نا ٹاک تھیراپی کے لیے آپ خود کو آپ ریفر کر سکتے ہو، اور اس سے یہ فائدہ ہے کہ بھئی خود کو تو نہیں، آپ نے بچے کو ریفر کرنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ بھئی بچے کو ریفرل مل جائے گا تو پھر اس کی اپوائنٹمنٹ آ جائے گی کاؤنسلر کے ساتھ، ہے تو یہ بیزی ہیں آج کل یہ جو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن یہ ہے کہ چلیں کبھی نہ کبھی تو آ ہی جائے گی اپوائنٹمنٹ، تو پھر وہ یہ فائدہ ہے کہ وہ کوئی کاؤنسلر اس بچے سے بات کرے گا اور اس سے جو ہے نا پھر ڈسکس کر کے چیزیں کہ آخر اس کے دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے جو کہ اسے سٹریس دے رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں باہر نکالی جا سکتی ہیں اور وہ بچہ دوبارہ بالکل نارمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آپ جو ہے نا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اب میرا بچہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے نا آپ کو صحیح راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بہت زیادہ ذہنی مسائل کبھی جو ہے نا وہ نوجوان بچوں کو ہو جاتے ہیں، جرمز کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جسے کہ آپ OCD کہتے ہو کہ وہ انہیں ہر چیز میں لگتا ہے جرمز لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے کسی سے ملنا ملنا سلام کرنا اور کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ تو اس کے علاوہ ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، یعنی کہ لڑکیاں کھانا نہیں کھاتی اپنے آپ کو سلم رکھنے کے لیے، اور وہ اتنی زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں، اتنی پیل اور انیمک نظر آتی ہیں کہ بھئی وہ جو ہے لگتا ہے کہ جیسے یہ مرنے ہی والی ہیں، لیکن وہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ہر وقت بھوکی رہتی ہیں، ایٹنگ ڈس آرڈرز کا شکار ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں کھاتی،
صرف جیسے ایک کوک پی لیں گی سارا دن اور اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کھائیں گی. تو یہ ماؤں کو جو ہے دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس کی ڈائٹ کیا چل رہی ہے, اس کی کمپلیکشن کیا ہے بچی کی, اور یہ ہے کہ ویٹ جو ہے نا اس کے اوپر تو آپ نہ ہی بچے کو کمنٹ کریں کہ تم موٹے ہو گئے ہو, تم کیسے ہو رہے ہو. بس آپ اس کو چپکے سے اس کو جی پی کے پاس لے جائیں, یعنی خود آپ نے کچھ اس بچے کو نہیں کہنا کہ تم موٹی لگ رہی ہو, تم پتلی لگ رہی ہو, یا تمہیں کیا ہوا ہے. کیونکہ یہاں کے جو بچے ہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, برٹش جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ مائنڈ کرتے ہیں اور وہ رونا دھونا ڈال دیتے ہیں کہ بھئی میری جو ہے میرے گھر میں جو ہے وہ ویٹ شیمنگ ہوتی ہے اور میرے ماں باپ مجھے ابیوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز پلیز اس پہ دھیان دیں. ہمارے جو دیسی جو ہم لوگ ہیں وہ بعض اوقات ایسے ہی کچھ بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی تمہارا وزن بڑھ گیا, تمہیں یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. لیکن یہاں کے جو بچے ہیں وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے کہ انہیں جو ہے نا ویٹ پہ کمنٹ کیا جائے. ہاں آپ ان کو ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں, میڈیکل ہیلپ اور یا سائیکیٹری کی ہیلپ جو چاہیے آپ ان کو بس چپکے سے لے جائیں. زیادہ ان سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے, یا جیسے ہمارے لوگ جیسے گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں. تو یہ بہت غلط حرکتیں ہیں, ہمیں جو ہے نا تھوڑا سافٹلی ان بچوں کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. چلیں جی, اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی. آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.